अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया अवैस इकबाल साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपना एक तबसरा रखते हैं यूट्यूब और ट्विटर पे। जो है बहुत ज़्यादा हमने देखा है, स्पेशली ट्विटर पे हमने बहुत देखा है अवैस आपको एक्टिव। और बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। कैसी हैं आरजू आप? जी मैं ठीक, बिल्कुल। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि 27 को कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई जलसा भी करेगी और ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो दोबारा डी चौक से डी चौक तक का सफर। कैसा लग रहा है आपको? आपको पता होगा कि मंडे वाले दिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तलबा से खिताब किया और उनके सवालों के बहुत खंदा पेशानी से जवाब दिए। तो जाहिर है लम्स के स्टूडेंट्स बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको हम उर्फ आम में थीटे कहते हैं। तो उन थीटों ने बाजवा साहब से पूछा कि क्या पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी है, क्या जो फैसले हैं असल में रावलपिंडी में हो रहे हैं या इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस पर बाजवा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि फिर आप इमरान खान को जानते नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट अपने फैसले करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अब आरजू, पाकिस्तान का हर जो पढ़ने लिखने वाला आदमी है वो ये जानता है कि सिविलियन गवर्नमेंट फैसले करने में कितनी आज़ाद है। तो शायद इस मैसेज के जरिए या इस पैगाम के जरिए जो न्यूट्रल जानवर होता है, बाजवा साहब ने इमरान खान की उस स्टेटमेंट का जवाब दिया है कि अब आपके जो मामलात हैं वो आपके सुपुर्द हैं, हम आपकी किसी किस्म की जो आउट ऑफ द वे जाकर मदद नहीं करेंगे। अब जब आर्मी आउट ऑफ द वे जाकर गवर्नमेंट की मदद नहीं करेगी, ऑपोजिशन के लोगों को फोन कॉल्स नहीं आएंगी, उनको अननोन नंबर से कॉल नहीं आएगी, तो उसके बाद जो ऑपोजिशन है उसने जो रंग पिछले एक डेढ़ माह में दिखाया है वो आपके सामने है। किस तरह से जहांगीर तरीन और अलीम खान ने खुलकर तनकीद की है, और कल तो चौधरी परवेज इलाई ने नैपियां तक तब्दील करवा दी हैं वजीर आजम इमरान खान की। और ये वही चौधरी परवेज इलाई हैं जिनको इमरान खान साहब डाकू कहा करते थे। और अगर अब भी वो सियासी मफाद के लिए इनके पास नहीं जाते तो फिर लोग ठीक कहते हैं सोशल मीडिया पर कि खान साहब उनको आने वाले रमजान के कैलेंडर देने जा रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि काफी घबराई भी लग रही है गवर्नमेंट और अपोजिशन काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन क्लैश भी नजर आ रहा है बाजवा साहब और इमरान खान साहब का। वेल, देर इज नो क्लैश एक्चुअली। चीजें बड़ी क्लियर हैं, चीजें बड़ी वाजे हैं। ये जो वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल। तो इससे पहले कि हम डेविल की तरफ जाएं या डिटेल की तरफ जाएं, हमें ना वन लाइनर समझ लेना चाहिए इस सिचुएशन का। और आरजू, इस सिचुएशन का जो वन लाइनर वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त अमेरिकन कैंप में जा चुकी है और सी बैक को प्रैक्टिकली रोल बैक कर चुकी है। जबकि चाइना जो है वो उसके कैंप में इस वक्त वजीर आजम खान है, और वो उनको उम्मीद है कि चाइना और रशिया के साथ मिलकर वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली रिवाइव कर सकते हैं। अब जबकि ये वाज़ेह कॉन्फ्रंटेशन ये है, बाकी सारी बातें कि फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना है या नहीं बनाना, वो सारी बातें सेकेंडरी हैं, सुपरफिशियल हैं। अगर आप आर्मी की डिफाइंड लाइन से या रीडिफाइंड लाइन से डेविएट करते हैं तो उसके बाद आपको उन्हीं नताइज का सामना करना पड़ेगा। किसको नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी है, और अगर चौधरी परवेज इलाई इस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर अपने किचन में चिकन कढ़ाई नहीं पकवा सकते, तो वो इस तरह से खान साहब का साथ छोड़ने का ऐलान कैसे कर सकते हैं आरजू? लेकिन शेख रशीद साहब भी यही समझे जाते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के बड़े खास हैं और शेख रशीद अभी तक हमें साथ नजर आ रहे हैं इमरान खान के। इसकी क्या अब वजह है? वरना आपको हमेशा से आपको याद होगा, वो ये भी आपने भाग जाते हैं। टाइटैनिक जी। फिल्म देखी होगी ना, जिसमें टाइटैनिक जब डूब रहा था तो उसमें जो कुछ म्यूजिशियंस थे वो साज बजाई जा रहे थे। तो ये हम्म। वो म्यूजिशियंस हैं जो साज बजाई जा रहे हैं। और शेख रशीद साहब अब उम्र के इस हिस्से में हैं कि उनको अब मजीद किसी ओहदे की, मजीद किसी जाहो हशमत की जो है तमन्ना नहीं है। उन्होंने अपनी इनिंग्स पूरी कर ली है, उन्होंने अपना फार्म हाउस बना लिया है, अच्छे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। तो उनको अब कोई किसी किस्म का लालच नहीं है। तो द थिंग इज कि जिन लोगों की अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बाकी है वो अपनी पोजीशन को बहुत जल्दी रीडिफाइन कर रहे हैं। और बहुत सारे, आज हामिद मीर साहब ने भी लिखा है कि उनको कल एक विफाकी वजीर ने बड़ी घबराहट में अपने घर पे बुलाया और कहा कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। हमारे वुजरा तक को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है आरजू।
تو وہ فیصل واوڈا صاحب جو کہ ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں، اور مجھے اس کی وجہ سے بڑی خوشی ہے، اس لیے کہ بڑے جھوٹے آدمی وہ ثابت ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ جی 172 کیا 182 بھی اگر آ گئے تب بھی کچھ نہیں ہو پائے گا. ساتھ فواد چودھری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی 10 لاکھ لوگوں میں سے اسلام آباد کو آپ بھی جانتے ہیں، اسلام آباد میں 10 لاکھ کوئی جمع نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں 10 لاکھ میں سے نکل ویل کے کیسے جائیں گے. ان کی یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں فواد چودھری کی اور فیصل واؤڈا کی، ایک ایموشنل اور ایک ینگسٹر یوتھ کو تو اپیل کر سکتی ہیں، لیکن جب آپ ریئلسٹکلی بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 172 اگر پرائم منسٹر کے خلاف چلے جاتے ہیں تو ہی از نو مور پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، تو فیصل واؤڈا کی بات پر تبصرہ کرنا وہ سوراخ والی بالٹی کے اندر پانی بھرنے کے مترادف ہے. اور جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے یہ کہ انہیں 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کر جانا پڑے گا واپسی پر، کسی بھی چیز انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اب ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے تو چلے ہم مرنے تو جا ہی رہے ہیں تو ہم اس موت کو نا کسی طرح سیاسی شہادت کا روپ دے لیں. اور خان صاحب کو یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ان کا جو اقتدار ہے اس میں رہنے کے ان کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ روشن نہیں ہے. آرزو. لیکن عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جتنا کام 3.5 سال میں ہماری حکومت نے کیا کسی نے نہیں کیا. وہ کون سے فیس کاموں بک کی پہ، بات کر رہے ہیں؟ ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. فیس بک پہ آپ جا کر دیکھیں تو اس ہوں. وقت لوگوں کو 50 لاکھ گھر بھی مل چکے ہیں، بلکہ مزید 50 لاکھ کی بکنگ بھی ہو چکی ہے، 1 کروڑ نوکریاں بھی مل چکی ہیں. اس وقت پاکستان کا جو انفلیشن ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے کام کرنے کے لیے ملک کے زر مبادلہ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا ہے، بلکہ صرف 10 MB کی ڈیٹا سپیس یوز کی ہے. آرزو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میڈیا کے اوپر جس طرح کی پابندیاں لگی اور جس طرح کے بل لائے گئے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ آرزو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ ریئل گورنمنٹ کا صرف فساد ہے، اس کا آؤٹر لک ہے. تو جن لوگوں کی ریئل گورنمنٹ ہے انہیں کبھی بھی پاکستان میں آزادی اظہار جو ہے وہ قبول نہیں ہے. میں نے ابھی ابھی پڑھا BBC کی ویب سائٹ کے اوپر 10 منٹ پہلے کہ باقاعدہ بہت کیئرفلی لمس کے 250 اسٹوڈنٹس کو اسکرین کیا گیا، ان کے گھر میں کوشچنرز بھجوائے گئے کہ وہ کس طرح کی پولیٹیکل اوپینینز رکھتے ہیں، اور باقاعدہ ISI والوں نے ان کے گھر جا کر انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ زیادہ ریڈیکل تو نہیں ہے، اور ان میں سے 10-15 لوگوں کو اس لسٹ کے اندر سے اومٹ کیا گیا. تو جہاں پر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، جو کہ نہیں ہے. آپ کو بھی فون کالز آتی ہیں، مجھے بھی فون کالز آتی ہیں، آپ کو بھی اٹھائے جانے کا ڈر ہوتا ہے، مجھے بھی اٹھائے جانے کا ڈر ہوتا ہے. اور میں تو مین سٹریم میڈیا پر ہوں، ہم تو دن رات آلو پیاز کی ٹماٹر کی قیمتوں پر تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ریئل ایشو پر بات نہیں کر سکتے ہیں. تو جو ہر فاشسٹ رجیم ہوتی ہے وہ اینیمل فارم کی طرح میڈیا کو کرب کرتی ہے، جو کہ یہ بھی کر رہے ہیں. آرزو. لیکن ان کا تو یہ بھی ہے کہ خیر یہ اپنی مرضی کے پینلسٹ بھی بٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات کرواتے ہیں. ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا مین اسٹریم میڈیا میں بات نہیں کی جا سکتی، لیکن بالکل نہیں کیا. پہلے آرزو چینلز ہوا کرتے تھے، جیو ٹیلی ویژن، ARY، سما. اب چینلز ہوتے ہیں ISPR1، ISPR2، ISPR3، ISPR4، ISPR5. آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ لائیو کٹ آتا ہے پرائم منسٹر خان کا، سارے چینل پاگلوں کی طرح اس پہ چلے جاتے ہیں. ایک جگہ DJISPR آتے ہیں تو سارے چینل پاگلوں کی طرح اس پر چلے جاتے ہیں. بھائی میرا چینل ہے، میری مرضی ہے، میں اس کے اوپر کیا چلاؤں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کے اوپر وہ نہیں چلاؤں گا تو کیبل والے کو فون جائے گا اور میرا چینل آف ایئر ہو جائے گا اور مجھے کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو پاکستان میں جو میڈیا کی آزادی ہے نا وہ صرف اور صرف ایک دیوانے کا خواب ہے. آرزو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یوٹیوب چینلز کو بھی. لیکن ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے، جو عوامی گورنمنٹ ہو، 5 سال رہے اور اس میں PTI نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا صحیح ہے ایسا کرنا؟ اگلی گورنمنٹ جیسا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی فورن الیکشنز ہونے نہیں جا رہے ہیں، ابھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو انہی پارلیمنٹیرین سے کام چلانا پڑے گا. تو ابھی اگلے الیکشنز کے اندر 1.5 سال ہے. تو PTI کو منہا کرنے کا، PTI پریکٹیکلی اس دن ختم ہو جائے گی جس دن عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹیں گے، کیونکہ بہت اچھی طرح پتا ہوگا PTI کے لوگوں کو کہ اب عمران خان صاحب کا پالیٹکس کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ ڈی جاک سے شروع ہوئے تھے اور ڈی جاک کے اوپر وہ ختم ہو گئے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بات جو شہباز شریف کی بات ہے کہ PTI کے بغیر کوئی سیٹ اپ ہوگا، تو ان کی مراد شاید PTI سے کنگز پارٹی ہے. اور آپ کو پتا ہے آرزو کہ کنگز پارٹی پاکستان میں
ہمیشہ برسر اقتدار رہتی ہے. اور عمران خان صاحب کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن عمران خان صاحب کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ شہباز شریف بھی اسی طرح سے بوٹ پالش کرنے کے لیے بے چین ہے جس طرح سے خان صاحب نے ماضی میں کیے ہیں. وہ تو یہ سبھی کرتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این یا کوئی بھی جماعت ہو، لیکن ہوں. کیا مائنس عمران خان کر کے کام چلایا جائے گا یا آپ کو لگتا ہے ول نہیں؟ شاہ محمود قریشی کو دلی خوشی ہوگی آرزو اس کے اوپر. شاہ محمود قریشی صاحب ایک عرصہ دراز سے خوابوں میں وزیر اعظم خود کو بنتا دیکھتے رہے ہیں. انہوں نے کئی شیروانیاں بھی سلوائی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اپروو ہوگا تو جو سب سے پہلا بندہ پاکستان تحریک انصاف سے ضمیر کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے پارٹی چھوڑے گا وہ شاہ محمود قریشی ہوگا. کیونکہ شاہ محمود قریشی ایک ایسا بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہے ایک ریلیجس لیول پر بھی اور ایک سیکولر لیول پر بھی, اور اس ایکسیپٹنس کو اگر اپوزیشن یا اسٹیبلشمنٹ کیش کرواتی ہے تو اس کے اوپر دونوں پارٹیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آرزو لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو کوئی دوسری پارٹی لینے کو تیار نہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو ہی مکھن لگائیں یا کچھ کریں، تو ایسا ارے کچھ ہوگا نہیں. کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے 15-20 دن ہاں. پہلے پی ٹی آئی ہوں. کے حق میں کیسے کیسے نعرے لگائے جاتے ہوں. تھے. مشاہد حسین صاحب کاف لیگ میں جاتے ہیں واپس نون لیگ ہوں. میں آ جاتے ہیں. ہوں. تو یہ جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے یہ بیسیکلی پنڈی کی آواز ہوتی ہے. اور میں نے تو ایک میم بھی دیکھی ہے جس میں فواز چودھری صاحب آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور کسی نے لکھا ہوا ہے کہ اب میں اگلی کون سی پارٹی میں جاؤں. تو اس بات میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. ان کی جو نوکریاں ہیں وہ پیچھے سے آتی ہیں. لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو جہاں کہا جاتا ہے، فواد چودھری صاحب تو ہر پارٹی میں تقریباً جا چکے ہیں، جی لیکن ہاں, وہ ان عمران کے خان بارے میں کا کہا جاتا ہے کہ وہ آلو ہیں جو ہر سبزی کے ساتھ پک جاتے ہیں. بالکل، اور ان کی پکچرز بھی موجود ہیں. لیکن اچھا, عمران خان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے مستقبل میں؟ ان کے اوپر بھی کرپشن کیسز لگیں گے، فورن فنڈنگ کیس ہو گیا، علیمہ باجی کی سلائی مشین یا کچھ؟ ویل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے کہ جب آپ ونڈکٹیو پالیٹکس کرتے ہیں, جب آپ منکم مزاج سیاست کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کراچی میں اسٹاک مارکیٹ کس طرح سے کریش کر گئی. ڈالر اس وقت 180 روپے پر پہنچ چکا ہے. جو درجہ اول کا کوکنگ آئل ہے وہ 500 کو ٹچ کر رہا ہے. تو جب آپ ونڈکٹیو پالیٹکس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سرکاری افسران جو ہیں پہلے اپوزیشن کے خلاف تھے وہ عمران خان کے خلاف ہو جائیں گے, تو ان کو آپ ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اس طرح ریاست کا نظام چل نہیں سکتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے اسی طرح کی ونڈکٹیو پالیٹکس کی جائیں گی, بلکہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ اگر کیک بڑا ہوگا تو پھر ان کو حصہ بھی زیادہ ملے گا. آرزو لیکن انہوں نے تو ابھی یہ کہا عمران خان صاحب نے کہ نہ تو میں اینٹی یورپ ہوں، نہ امریکہ ہوں، نہ انڈیا وہ ہوں. صرف اینٹی اس پاکستان بات ہے. کا کیا، اس کا وہ کیا صرف مطلب ہوا؟ وہ صرف اینٹی پاکستان ہے. کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم روس یوکرین جنگ کے اندر نیوٹرل ہیں. اگلے جلسے میں کہتے ہیں کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اینٹی امریکہ بھی نہیں ہوں, اینٹی روس بھی نہیں ہوں. آپ کو پاکستان کے اگر پرائم منسٹر ہیں تو آپ کو اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ایک خارجہ پالیسی کے اوپر ایک واضح سٹانس لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پاس وہ واضح سٹانس نہیں ہے اور آپ کا جو ایک سٹانس ہے اور وہ ایک سڑک پہ کھڑے ہوئے رکشہ ڈرائیور کا جو سٹانس ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر آپ ایک مٹی کے مادو ہیں, آپ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. آرزو لیکن انہوں نے تو یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کہ اگر کوئی میری تعریف کرے اور کہے کہ جی آپ کا آرمی چیف اچھا نہیں ہے تو یہ میں اپنی توہین محسوس کروں گا. اس کے اوپر تو وہ میں نے کل فیس بک پہ بھی لکھا تھا کہ وقت نزا جو ہے نا توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے خان صاحب کو. اب خان صاحب کو وقت نزا نظر آ رہا ہے اور وہ توبہ شوبہ کر رہے ہیں, وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ڈی جی ایس آئی ایس آئی ندیم انجم کے نوٹیفیکیشن کو کس طرح سے 1.5 مہینہ پرولونگ کیا, جس کے اوپر بہت شدید غم و غصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ جناب ایک سویلین پرائم منسٹر کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے فیصلے کے اوپر جو ہے 3-5 کرے. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ بہت سارے سینئر صحافیوں سے یہ بھی سنا ہے کہ آرمی چیف نے جب پچھلے مہینے فیبرری کے شروع میں پرائم منسٹر سے ایک ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ یا تو آپ مجھے ایکسٹینشن دیں اور یا آپ سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف بنائیں, جس پر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ دیکھیں گے. یہ جو دیکھیں گے نا, یہ جواب بہت برا لگا آرمی چیف کو اطلاعات کے مطابق, اور اس کے بعد سے
ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کی جو ضمیر ہیں وہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں بدلنے شروع ہو گئے آرزو. اور یہ بھی بات بڑے مزے کی ہے کہ کل مجھے ایک سورس نے بتایا ہے کہ جو جی ایچ کیو اسلام آباد میں کمپلیٹ ہو رہا ہے، جس کے اندر جو آرمی چیف کا گھر ہے، آفیشیل ریزیڈنس ہے، تو ہمارے کرنٹ آرمی چیف کی جو مسز ہیں اس کی رینوویشن کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں، اور اس کے اندر جو شفٹنگ ہے وہ دسمبر میں ہونی ہے، اور نومبر کے اندر ایکسٹینشن کا یا نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہونا ہے. دروغ پر گردنے راوی آرزو. بالکل، لیکن یہاں پہ حالات جو ہیں وہ کس وقت بدل جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ ویس کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. آپ سے جلدی پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آرزو. تھینکس اے لاٹ. ٹیک کیئر. تھینک یو.